आहे सहर ने सोजिशे दिल को मिटा दिया, इस आह ने हमें तो दिया सा बुझा दिया। सुबह के वक्त ठंडी आह ने दिल की सोजिश को मिटा दिया। आह भी हवा है, इसने हमें दिए की तरह बुझा दिया। वो आह जो दिल से निकलती है और सुबह के वक्त निकलती है, उसका असर कुछ और ही होता है। वो अफलाक की सैर करती है और कबूलियत पाती है। आहे सहर से जुड़ी हुई रात बहुत दर्दनाक, अलमनाक और सितमगर थी। रात भर के दर्द के बाद जो सहर आई, एक ठंडी आह निकली, आहे सर्द। आहे सर्द ने ये मौत की आह भी हो सकती है। शायर इस शेर में अपने दर्द और अजियत का इजहार या बयान कर रहे हैं कि मोहब्बत की राह में उन पर क्या गुजरी। जो रात थी वो बहुत दर्दनाक थी और जो सुबह का वक्त था उस वक्त एक ठंडी आह निकली, यानी वो मौत थी और वो दिए की तरह बुझ गए। दिया जिस तरह से हवा के चलने से बुझ जाता है। आहे सहर ने सोजिशे दिल को मिटा दिया, इस आह ने हमें तो दिया सा बुझा दिया। ठीक है, तो इसमें शायद यही कहना चाह रहे हैं। इस शेर में अपने दर्द और अजियत का इजहार या बयान कर रहे हैं। आह भी हो सकती है। शायद इस शेर में दर्द और अजियत का इजहार करते हुए कहते हैं कि जिस तरह हवा चिराग को बुझा देती है, चिराग का बुझना जिंदगी के खत्म होने की अलामत होता है और इसी अलामत को आपने अपने इस शेर में इस्तेमाल किया कि आप दिए की तरह बुझ के, चिराग की तरह बुझ के। और ये किसकी अलामत होती है? जिंदगी के खत्म होने की। तो राह मोहब्बत में शायर की भी जिंदगी खत्म हो गई। शायर का कहना है ये सोजिश, ये जलन, ये शोला तो मेरा सरमाया था, कि यानी उन्होंने यही पाया था इस राह पर चलकर और यही इनका सरमाया था। ये दर्द, ये तकलीफ उनका सरमाया था जो मुझे मोहब्बत और वफा की राह से मिला, लेकिन इस दर्द ने वक्ते सहर मुझे मिटा दिया और मौत के साथ ही मेरी ये अजियत भी खत्म हो गई। ये शायर की सच्चाई और वफा का इजहार भी है और मोहब्बत की राह में दर्द भी उन का सरमाया है और उनकी मौत के साथ ये दर्द भी खत्म हो गया, कि यानी तमाम उम्र तो उन्हें ये दर्द ही मिला और ये दर्द ही उनका सरमाया था और इसी अजियत में, इसी कर्ब में वो चिराग की तरह बुझ गए और उनकी जिंदगी चिराग की तरह, चिराग का बुझ जाना जिंदगी का खत्म होने की अलामत है। उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई। यही इनकी सच्चाई और इश्क की आजमाइश में पूरा उतरने की दलील भी है। बकौल गालिब, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अगला शेर है, इस मौज खेज दहर में हमको कज़ा ने आह पानी के बुलबुले की तरह से मिटा दिया। इस दुनिया में हमारे अतराफ मौजें ही मौजें हैं। शायर का ये कहना है, ये दहर, ये दुनिया मौजें उठाने वाला है। ये मौजें खुशी की भी हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत खुशी और सुकून लाते हैं। गम और रंज के भी ऐसे लम्हे भी आते हैं जहां हम टूट जाते हैं और गमों से, तकलीफों से चूर चूर हो जाते हैं, यानी मसाइब हैं। जो शायर बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि ये दुनिया एक जो है मौजें उठाने वाली जगह है, जहां पर मौजें उठती हैं, लहर उठती है। ये लहर गमों की भी हो सकती है और खुशियों की भी। शायर इस शेर में कहना चाहते हैं कि इस मौजें पैदा करने वाली दुनिया में हमको हुक्म खुदाबंदी आह पानी के बुलबुले की तरह मिटा दिया। यानी ये हुक्म खुदाबंदी था कि मैं पानी की बुलबुले की तरह मिट जाऊं, खत्म हो जाऊं। हम इसे जुमले में कैसे लिखेंगे
کہ موجیں پیدا کرنے والی دنیا میں ہم کو حکم خداوندی نے پانی کے بلبلے کی طرح مٹا دیا۔ افسوس اس موج خیز دہر نے ہمیں پانی کے بلبلے کی طرح مٹا دیا، یعنی دنیا کے مصائب نے مٹا دیا جو ہر طرف سے موجوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ خواجہ میر درد، پانی پر نقش کیا ہے ایسا جیسے ناپائیدار ہیں ہم؟ پانی پر نقش کیا ہے ایسا جیسے ناپائیدار ہیں ہم؟ اس دنیا کی ناپائیداری، فانی ہونا بنیادی اس شعر کا موضوع تھا کہ ہم پانی کی طرح چراغوں کی طرح بجھ کے، اس میں دنیا کی ناپائیداری، فانی ہونا بنیادی موضوع تھا کہ افسوس دنیا کے مصائب، درد اور آزمائشوں نے فنا کر دیا، مٹا کر رکھ دیا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ شاعر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس موج خیز دہر میں ایک دن سب نے مٹ جانا ہے۔ اس شعر میں لفظ نے زندگی کی ناپائیداری کو عجیب کیفیت عطا کر دی۔ افسوس کہ ایک دن زندگی کے درد و غم اٹھاتے اٹھاتے ہم اس دنیا سے لوٹ جائیں گے۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے اور یہ آزمائشیں جو ہیں یہ بھی عارضی ہیں، کیونکہ زندگی کے ساتھ یہ بھی مٹ جائیں گی اور یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ تھی لاگ اس کی تیغ ہم سے سو عشق نے دونوں کو مارکے میں گلے سے ملا دیا۔ لفظ لاگ کے معنی دشمنی بھی ہے اور محبت بھی ہے، اور یہی آپ کا کمال فن ہے کہ آپ نے اس لفظ کو دونوں معنی میں استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا، اور دونوں معنی میں اس شعر کی تفہیم میں یہ مددگار ہیں۔ محبوب کی تلوار کو ہم سے دشمنی تھی، شاعر کا کہنا ہے محبوب کی تلوار کو ہم سے دشمنی تھی اور مجھے محبوب سے محبت تھی، مارکہ عشق میں دونوں کو گلے سے ملا دیا اور تلوار نے ہم کو مٹا دیا، یعنی محبوب کی تلوار مارکہ عشق میں شاعر کے گلے سے مل گئی اور مٹا گئی۔ عشق کی روایت ہے شوق کو محبوب کی جفا، ظلم و ستم، بے رخی اور جدائی کے در سے گزرنا پڑتا ہے۔ شاعر ایک منفرد انداز میں ستم کو، روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ محبوب کی تلوار کو شاعر سے دشمنی تھی اور شاعر کو محبوب سے محبت تھی، سو مارکہ عشق میں محبوب کی تلوار چلی اور مٹا دیا۔ یہ آپ کے عشق کی سچائی کی دلیل بھی ہے کہ ستم اور جفا کے باوجود آپ محبت کی راہ پر قائم رہے اور موت کو بھی محبوب کی تلوار سے قبول کر لیا۔ جگر مراد آبادی، یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو کچھ یہی کیفیت یہاں پر شاعر کی بھی تھی کہ وہ محبوب کی تلوار سے ظلم سہتے سہتے مٹ کے ختم ہو گئے، اور یہی ان کی محبت کی سچائی۔ سب شور ماں و من کو لیے سر میں مر گئے، یاروں کو اس فسانے نے آخر سلا دیا۔ ماں و من فارسی معنی ہمارا اور میرا، عربی معنی کیا اور کون۔ یہاں معنی کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف وضاحت سامنے آئے گی۔ سب شور ماں و من کو لیے سر میں مر گئے، انسان جاننے کی جستجو میں کہ کون کیا ہے، علم حاصل کرنے کی جستجو میں آخر سو جاتا ہے، جیسے بچے کہانی سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ یاروں کو اس فسانے نے کون کیا ہے جاننے کے نشے میں عمر گزار دیتے ہیں اور آخر موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں داستان گو ہوا کرتے تھے، اور داستان گو ایک باقاعدہ فن تھا، اور باقاعدہ طور پر اس کو لوگ سناتے
اور اپنے کمال فن کو دوسروں کو دکھاتے. لوگ داستان سنتے سنتے سو جایا کرتے تھے. شاعر کہتے ہیں کہ کون کیا ہے جاننے کی طلب میں، اسی دوڑ میں یار آخر موت کی آغوش میں سو گئے. یہی جاننا کہ کچھ نہ جان پائے اور نیند آ گئی. اب یہاں اگر معومن کے معنی فارسی میں اخذ کیے جائیں پھر وضاحت کچھ یوں ہوگی. مال یہ مقام میرا ہے، وہ تیرا ہے. یہ لالچ، یہ حرص، یہ ہوس نے آخر انسان کو موت کے گڑھے میں سلا دیا. اختیار کا نشہ، شخصی ملکیت، انفرادی اختیار اگر مثبت ہو تو رحمت ہے کہ انسان اپنی ذات کی پہچان کے لیے کوشش کرے، کسی مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، زندگی کو بہتر طریقے سے گزارے. لیکن اگر یہی لالچ اور ہوس کے ساتھ ہو اور ایمان اس میں موجود نہ ہو اور آپ میں یہ طمع ہو کہ آپ کسی نہ کسی طرح چاہے کسی کا حق چھین کر حاصل کر لو مال اور مقام، لیکن آپ حاصل کر لو، تو یہ عذاب سے کم نہیں. یہاں پر شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی پہچان بنانے کے لیے محنت کرے اور مقام حاصل کرے، لیکن اگر منفی ہو تو عذاب، تو یہی چیز عذاب ہے. پھر انسان مال چھیننے جمع کرنے میں عمر گزار دیتا ہے. کہ پھر کیا ہوتا ہے اگر یہی احساس جو ہے منفی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ عذاب ہے کہ آپ مال چھیننے اور جمع کرنے کی طلب میں عمر گزار دیتے ہو، اور اسے معلوم ہی نہیں انسان کو ہوتا کہ کب دولت، مقام، شہرت کی طلب میں موت کے قریب آ گیا اور وقت جو تھا اس کا زندگی کا وہ ختم ہو گیا اور ابدی نیند آ گئی. دنیا کی طلب نے آخر موت کے گڑھے میں لے جا کر پھینک دیا. یاروں کو آخر اس فسانے نے سلا دیا. فسانے نے، اچھا فسانے کا لفظ ہمارے شعر میں بھی استعمال ہوا ہے، تو وہی داستان گوئی کہ وہ داستان سنتے سنتے پرانے وقتوں میں لوگ سو جایا کرتے تھے. ہم بھی مال کے جمع کرنے اور طلب کے نشے میں بھاگتے بھاگتے آخر موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں. آپ بڑی خوبی سے دنیا کی حقیقت اور زندگی کے انجام کو بتا رہے ہیں. یعنی اس میں دو بڑی چیزیں ہیں، دو بڑے پہلو ہیں کہ ایک تو آپ زندگی کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ زندگی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ اتنا طمع، اتنی لالچ کہ آپ دوڑتے دوڑتے ختم ہو جاؤ، یہ بے معنی ہے، یہ عارضی ٹکانا ہے، دنیا ناپائیدار ہے، اس کا کوئی فائدہ کچھ حاصل نہیں. آخر موت کی نیند ہے کہ دنیا کی طلب اور حرص میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ زندگی کے مقصد کو بھول جاؤ اور وقت قضا قریب آ جائے. کیا کچھ نہ تھا ازل میں توالے جو تھے درست، ہم کو دل شکستہ نے قضا نے دلا دیا. روز ازل میں سب کچھ موجود تھا، قسمت لکھی جا رہی تھی. شاعر کہتے ہیں کہ ہم کو حکم خداوندی نے دل شکستہ دلا دیا. ہمیں ان لوگوں میں نہیں شمار کیا جنہوں نے معمول کی زندگی گزارنی تھی. یعنی یہ جو عشق کی راہ پر چلنا ہے یہ ایک اعزاز ہے جو کہ بہت کم لوگوں کا نصیب ہوتا ہے. کن لوگوں کا نصیب ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. اب یہ کس طرح سے ہے یہ خیال، یہ صوفیانہ طرز فکر کس طرح سے ہے، اسی کو ہم سمجھیں گے. ہمارا شمار ان لوگوں کی فہرست میں کیا جو دل شکستہ لوگوں کی تھی، اور آوارگان عشق کی فہرست تھی. حکم خداوندی نے ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں شامل کیا. شاعر کا کہنا ہے اس فہرست میں ہمارا شمار ہوا، ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا گیا جنہوں نے دنیا میں روشنی بکھیرنی تھی، جو دنیا میں چراغوں کی زندگی جیتے، جلتے مگر روشنی بکھیرتے. کبھی آپ نے نظام فطرت کو دیکھیں کہ سورج جلتا ہے تو روشنی بکھیرتا ہے. یہی
قانون ہماری زندگیوں میں بھی نافذ ہوتا ہے کہ جو انسان آسانی تقسیم کرنے کا ظرف رکھتا ہے اس کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، اسے خود پر تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور شاعر کا نام انہی لوگوں کی فہرست میں شامل تھا، اور یہی لوگ ہیں جو عشق حقیقی کی راہ پر چلتے ہیں۔ عشق حقیقی کی جو راہ ہے، جو عشق کی کیفیت ہے، وہ بہت جدا ہے، اور اس پر چلنے والوں کا مقام جو ہے وہ بھی الگ ہے۔ اور یہ سب دل شکستگی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ کا دل شکستہ ہو گیا اور تبھی آپ کسی کے زخم کو دیکھ کر تڑپتے ہو، کسی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا احساس آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ نے خود اس درد سے گزرے ہو اور آپ کے دل میں اس تکلیف، اس درد کا احساس ہو، تبھی آپ دوسروں کو آسانی دیتے ہو، دوسروں کے دکھ میں شامل ہوتے ہو۔ تو یہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اور شکستہ دل، تاکہ ان کے دل میں دوسروں کے لیے درد اور احساس پیدا ہو سکے۔ وہ ایسے لوگ جو عشق حقیقی کی راہ پر چلتے ہیں، ایسے لوگ وہ محبت تو انسان سے کرتے ہیں لیکن ان کا محبوب خدا ہوتا ہے۔ آسانی تقسیم کرنے کا ظرف انہی لوگوں کا خاصہ ہے، اور شاعر کا کہنا ہے، حکم خداوندی نے ہمیں انہی لوگوں میں شمار کر دیا۔ اگلا شعر ہے، آوارگاہ نے عشق کا پوچھا جو میں نشان، مشتے غبار نے لے کے صبا نے اڑا دیا۔ آوارگاہ نے عشق کی بے نشانی ہی نشان ہے۔ شاعر نے خود سوال کیا یا صبا سے کیا؟ اب یہاں پر سوال کس سے ہے؟ صبا سے بھی ہو سکتے ہیں اور شاعر خود سے بھی ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ آوارگاہ نے عشق کا پوچھا جو میں نشان، تو صبا نے مشتے غبار لے کر اڑا دیا۔ جیسے یہ خاک کے ذرے بکھرے ہوئے ہیں، ویسے ہی آوارگاہ نے عشق بکھرے ہوئے ہیں۔ بے نشانی ہی ان کا نشان ہے، کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، جدا ہے۔ ایک دوسرا منظر یوں سامنے آتا ہے، پرانے وقتوں میں جیسے لشکروں کے ساتھ علم یا نشان ہوا کرتے تھے، دستوں کے ساتھ کہ یہ فلاں کا لشکر ہے، یہ فلاں کا لشکر ہے۔ آوارگاہ نے عشق کا بھی علم ہے، ان کا بھی جھنڈا ہے۔ کیا ہے نشان؟ نشانے گرد باد، بگولے آگے آگے چلتے ہیں۔ کن کے؟ آوارگاہ نے عشق کی راہ پر چلنے والوں کے۔ جہاں گرد کے بگولے ملیں، یہی آوارگاہ نے عشق کا نشان ملے گا، کہ وہیں پر آوارگاہ نے عشق ملیں گے۔ جیسے پرندے نظر آئیں تو ساحل قریب ہوتا ہے، بگولے نظر آئیں تو وہیں تلاش کرو، آوارگاہ نے عشق بھی وہیں ملیں گے۔ عشق کی راہ پر چلنے والوں کی دنیا الگ اور مقام جدا ہوتا ہے۔ ایک منظر یوں بھی سامنے آتا ہے کہ آوارگاہ نے عشق کا نشان پوچھنے پر، کم فہمی پر سوال اٹھاتے ہوئے مشتے غبار لے کے صبا نے اڑا دیا، کہ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ آوارگاہ نے عشق کا مقام کیا ہے؟ بقول اقبال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق کا، اس طور دل سی چیز کو میں نے لگا دیا۔ شاعر کا کہنا ہے، شاید مجھے محاسبہ دینا تھا، عشق کا حساب کتاب دینا تھا، مجھے عشق کے امتحان میں بیٹھنا تھا، یہی میرا مقدر تھا۔ اس طرح میں نے دل کو لگا دیا، یعنی اس داؤ پر میں نے دل کو لگایا۔ یعنی شاعر نے اپنا رتبہ بتا دیا کہ میں اس منصب پر فائز ہوں، میں اس راہ کا مسافر ہوں، اور میرا جو مقام ہے اس لیے دوسروں سے جدا ہے۔ جو ذمہ داری قبول کی تھی، عشق کی ذمہ داری ہے،
اس کے حساب کا وقت آ گیا سو میں نے داؤ پہ دل لگا دیا۔ عشق میں محبت انسان سے ہوتی ہے اور محبوب خدا ہوتا ہے، اور یہ مقام، یہ رتبہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حساب کتاب کا وقت آیا کہ تو نے کیا کھویا کیا پایا، کہیں کوئی بددیانتی تو نہیں کی؟ تو شاعر نے اس راہ پر اپنے دل کو داؤ پر لگا دیا، گویا انہیں عشق کا حساب کتاب دینا تھا تو انہوں نے دل کو داؤ پہ لگا دیا۔ اور ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شمار کیا اور عشق حقیقی کی طلب اور تڑپ عطا فرمائی۔ وہ اس منصب پر فائز ہیں، اس لیے ان کا رتبہ جدا ہے۔ وہ عشق کے امتحان میں بیٹھے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ دوسروں سے منفرد اور جدا ہیں۔ ان میں تو طے کھینچی تھی پر جی جلا کے میر، ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا۔ اس نے تلوار کھینچی تھی لیکن ہم نے ایک دم ہی تماشا مٹا دیا۔ حسن کی تلوار، جی جلانا، محبت دکھانا، یہ تمام کیفیات ہمیں اس شعر میں نظر آتی ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ان کے محبوب نے ابھی تلوار کو قتل کے ارادے سے تانا ہی تھا۔ معرکہ عشق میں شاعر نے آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کر دی۔ محبت محض ایک دعویٰ ہے جب تک آزمائش میں پورا نہ اترا جائے۔ اس طرح سے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس آزمائش میں پورا اترا جائے، اپنے آپ کو ثابت کیا جائے تو تب محبت محبت کہلاتی ہے۔ تو یہی کیفیت شاعر کی بھی ہے، لیکن ان کے جذبات سچے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے، شاعر اپنے جذبات اور احساسات میں سچے تھے۔ جب محبوب نے ان سے عشق کی آزمائش کرنی چاہی تو اس سچائی کو پرکھنے کے لیے انہیں آزمایا تو شاعر نے معرکہ عشق میں محبوب کی تلوار کے آگے اپنی گردن رکھ دی۔ محبوب نے تو بھی تلوار کھینچی ہی تھی اور تمام تماشا مٹا دیا۔ شاید محبوب اپنی تلوار کو واپس میان میں ڈال لیتا، محبوب کا مقصد محض آزمائش ہوتا، قتل کا ارادہ نہیں، لیکن شاعر کی وفا کا یہ تقاضا تھا کہ انہوں نے تماشا ہی مٹا دیا اور اس راہ میں موت کو گلے سے لگا کر تمام منازل طے کر لیں اور ثابت کر دیا کہ وہ اس راہ میں سچے تھے، مخلص تھے اور ان کی وفا پر کوئی داغ نہیں ہے۔